नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उवैस कादरी का मौका। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पर प्रोग्राम खुशबुए रमज़ान। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे पहले शुक्र, बेपनाह शुक्र, बेपनाह एहसानात कि जिसकी दी हुई तौफ़ीक से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम सहरी इफ्तारी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। और आपसे मैंने अक्सर गुजारिश करता हूँ प्रोग्राम के एंड पर, लेकिन आज मैं आपको प्रोग्राम के शुरू में भी गुजारिश कर रहा हूँ। गुजारिश क्या है कि खुदारा अपने वतन अजीज़ के लिए दुआ करें। इस वक्त जो घड़ी है हमारे वतन अजीज़ पर, जो कड़ा वक्त चल रहा है, ठीक है, उसमें किसी पार्टी का कसूर नहीं है, ठीक है, उसमें हम फ़र्द वाहिद को जुर्मवार नहीं ठहरा सकते। ये एक वबा है और ये एक आफत की शक्ल में है, ये एक अजाब की शक्ल में है। तो आइए मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। इंशाल्लाह ताला आज भी हम उसी टॉपिक पर भी डिस्कशन करेंगे। तो नाज़रीन, हमारे आज के मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं, आपकी हर दिल अजीज़ शख्सियत, अजीम मोटिवेटर स्पीकर भी हैं और वो लेक्चरार भी हैं और माशाल्लाह दीनी कुतब के साथ उनका बड़ा अच्छा लगाव है और यूथ के वो लीडर भी हैं, ठीक है। मेरी मुराद राना वहीद शहजाद साहब जो मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी हैं जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक यूथ विंग। सर अस्सलाम वालेकुम, आप तशरीफ़ लाए, वेलकम, खुश आमदीद, जी आनू। और हमारी कोशिश होती है कि हर प्रोग्राम में अच्छे सच्चे पढ़ने वाले सना खान आपके लिए लाएँ, सुरीले हों, कूड़ ना हों। माशाल्लाह आज भी इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक शहर जड़ावाला से हमारे मेहमान सना खान मुस्तफ़ा, मेरी मुराद दानिश भाई, दानिश रफ़ीक नक्शबंदी साहब। सर आप तशरीफ़ लाए, बड़ी आपकी माशाल्लाह तारीफ़ सुनी, कई बार आपको समात किया, माशाल्लाह आज आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है। और हमारे साथ हमारे मेहमान तीसरे मौजूद हैं, बड़ी ही खूबसूरत पर्सनैलिटी, माशाल्लाह चेहरे पर स्माइल और रौनक है, माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह मुस्कुराते रहें। जनाब गुलाब इरशाद भंडारा साहब जो कि जोनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुस्लिम औकाफ फैसलाबाद जोन के। सर अपना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह नाम बड़े औखे लिखे ने, तो कितने मैं कोई तलफ़्फ़ुज़ अदायगी गलती होगी तो सर माजरत। सर मैं एक क्वेश्चन आगे चल के आपसे करूँगा। ये भंडारा माशाल्लाह बड़ा मैंने लफ्ज़ सुना हुआ है, तो इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारी को होस्ट जी, मैं हूं आयशा नवाज़ और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ एचडी पर प्रोग्राम खुशबुए रमज़ान। हर प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि हम जो स्टार्ट लें वो दुरूद पाक की फ़जीलत से जो है वो प्रोग्राम शुरू करें। तो यहाँ पे मैं दुरूद पाक की फ़जीलत बयान करना चाहूँगी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सारा दिन कसरत से मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ता है तो उसकी जो दुनिया है वो भी संवर जाती है, उसकी आखिरत भी ठीक हो जाती है और सारे मामलात जो हैं वो भी उसके संवर जाते हैं। यहाँ पे मैं एक शेर पेश करूँगी कि लाएंगे मेरी कब्र में तशरीफ़ मुस्तफ़ाए रसूल, लाएंगे मेरी कब्र में तशरीफ़ मुस्तफ़ाए रसूल, आदत बना रही हूँ दरूदो सलाम की। बहुत अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो है वो रुख करेंगे अपने मेहमान की तरफ। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं गुलाब इरशाद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल है कि महकमा औकाफ जो है यहाँ पे जो जितने भी मसाजिद हैं या मज़ारात हैं, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन चल रही है, तो वो क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं? इसमें सबसे पहले तो ये है कि जी जो हमारे मेन मज़ारात हैं वहाँ से हम जो लोग हैं, कोरोना में चूँकि लॉकडाउन हो चुका है और कोरोना में काफ़ी सारे लोग जो है जो डेली वेजिस लोग थे उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। और हम अपने जो मेन मज़ारात हैं जैसे हमारे फैसलाबाद जोन में सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह है और इसी तरह दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह है, वहाँ से हम इस तरह के जो डेली वेजिस लोग हैं उनको हम आटे की मद में, घी की मद में हम लोगों को राशन जो है वो रमज़ान मुबारक में फ़राहम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो कोरोना SOP के हवाले से है, मज़ारात आलमोस्ट पंजाब में जो है वो मज़ारात की हद तक तो हमने बंद कर दिए हुए हैं और जो मसाजिद हैं वो खुली हैं SOP के तहत। उसमें जो भी नमाज़ी आते हैं उनको पहले गेट पे सैनिटाइज़ किया जाता है और उसके बाद ये है कि उनको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नमाज के लिए हमने निशान वहाँ पे लगाए हुए हैं 6 फीट पे और उनको सोशल डिस्टेंस के साथ जो है वो नमाज अदा की जाती है। और उसके नमाज के फ़ौरन बाद जो है वो क्लोरीन के साथ वहाँ पे मस्जिद का जो फ़र्श है उसको वॉश करवाया जाता है
اور مسجدوں میں ہم نے قالین وغیرہ ساری چیزیں جو ہے وہ اٹھا دی ہیں تاکہ ہر نماز کے بعد فوراً اس کو فرش کو جو ہے وہ ہمارا جو سٹاف ہے وہ واش کرے اور نیکسٹ جو نماز کے لیے لوگ آئیں تو ان کو صاف فرش ہو اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایسی جو ہے وہ کرونا وغیرہ کے جراثیم نہ ہوں تاکہ ان کی صحت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اور یہاں پہ میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ کچھ لوگ کچھ جگہوں پہ ایسا کر رہے ہیں کہ جی ہمارے جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے نماز میں وہ ٹھیک نہیں ہے. اس حوالے سے جو ہمارے تمام علماء ہیں ان کی طرف سے متفقہ طور پہ جو ہے وہ فتویٰ آ چکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی وبا کی صورت میں اور کسی بھی حالانکہ آتا کہ مطلب جب تیز ترین بارش ہو تو ایسی صورت میں بھی کر نماز پڑھنے کا حکم ہے. تو اس لیے سب سے گزارش ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینس تمام مسجدوں میں مینٹین کریں اور یہ دریاں وغیرہ نکال دیں اور جس طرح ہم اپنی اوقاف کی مساجد میں کر رہے ہیں اسی طرح پرائیویٹ لوگ بھی اپنے ہر نماز کے بعد جو مساجد کے فرش ہیں ان کو واش کروائیں تاکہ پبلک کے لیے جو ہے وہ کسی طرح کا نقصان نہ ہو اور خود کی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی حفاظت جی کریں. بالکل. اچھا بنارا صاحب یہ جو پلان تھا اس میں یہ ڈاکٹر حضرات کا پلان تھا یہ صرف اور صرف یہ اوقاف کا تھا اسپیشلی یہ جو اپنا سوشل ڈسٹینس اور اس کے ساتھ یہ قالین اٹھانا یا دریاں اٹھانا اس میں مطلب روشنی ڈالیں؟ نہیں جی دیکھیں جو اوقاف ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ہم لائزون ہمارا ہے ہیلتھ کے ساتھ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ مختلف میٹنگز میں جو ہوتی ہیں صوبائی لیول پہ ہوتی ہیں یا فیڈرل لیول پہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ ہم موجود ہوتے ہیں. تو چونکہ ہمارا ایک مسلم معاشرہ ہے اور اس میں ہمارا اوقاف کا جو ہے وہ ایک اہم رول ہے مسلم معاشرے میں تو اس لیے جو بھی NCOC کا اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ جو ڈیسیژن کیا جاتا ہے تو اس کو اوقاف منوعن امپلیمنٹ کرواتا ہے اور NCOC کے ڈیسیژنز میں انپٹ بھی دی جاتی ہے اوقاف کی طرف سے کہ اگر ہم اس طرح سے کر لیں تو یہ زیادہ بینیفیشل ہوگا پبلک کے لیے بھی اور اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھی. سر ابھی آپ نے فرمایا زونل فیصلہ آباد میں سخی سلطان العارفین سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ کا مزار بھی آتا ہے حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا بھی آتا ہے تو یہ اپنا فیصلہ آباد زونل اتنا بڑا ہے؟ نہیں فیصل آباد زون میں نے یہ بتایا کہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آتا ہے وہ میں نے آپ کو اس حوالے سے بتایا کہ جو ہمارے بڑے مزارات ہیں جو مرکز ہیں وہاں سے ہم غریبوں کی مدد کے لیے بڑے بڑے مزارات سے ہم ان کو راشن دے رہے ہیں رمضان المبارک کے لیے تاکہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ڈیلی ویجز لوگ تھے جن کا آج کل کام کم ہو گیا ہے یا جو ہمارے دیہڑی دار لوگ تھے ان کو پرابلم آ رہی ہیں تو یہ بڑے مزارات پہ چونکہ ہمارے پاس لنگر کی مد میں چیزیں آتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بڑے مزارات پہ ہمارے پاس بجٹ بھی ہوتا ہے اس طرح کا کچھ ویلفیئر کا تو اس حوالے سے ہم سیکرٹری صاحب کی انسٹرکشن کے مطابق ہم لوگوں کو جس حد تک ہو سکتا ہے وہ فیور کر رہے ہیں. سر گڈ بہت شکریہ. آئیے ناظرین ہمارے ساتھ اگلے مہمان موجود ہیں. یقین کیجیے ایسے مہمان ہیں ماشاءاللہ ینگ بلڈ ہے اور مجھے خود بذات خود رانا صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم نے اکٹھے بہت ساری ورکنگ کی ہے. تو رانا بھائی شہزاد صاحب سر ملک میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال اور عوام کا کردار کیا ہے؟ جی سب سے پہلے بہت شکریہ کموکا صاحب آپ نے مجھے آج اس پروگرام میں مدعو کیا اور ان چند سوالات کے جواب میں دے سکوں اپنے علم کے مطابق. تو آپ کا جو سوال ہے آپ نے خود ہی بالکل بگننگ میں کہا کہ یہ آفت ہے وبا جو اس وقت ایک پینڈیمک ہم پہ ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اللہ پاک کی ناراضگی کا اظہار ہے. جب اس کا آغاز ہوا آپ نے دیکھا کہ مساجد میں نماز نہ ہونے کے برابر تھی یعنی کہ مساجد بند ہو گئی تو اس سے بڑی اللہ کی ناراضگی کیا ہوگی کہ اس نے اپنے گھر سے رد کر دیا کہ تم میرے گھر میں بھی نہ ہو. تو سب سے پہلے تو ہمیں توبہ طائب ہونا چاہیے اور ہمیں اللہ رب العزت سے جتنا ہو سکے استغفار کرنا چاہیے اور اس وبا کے لیے اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے اس سے معافی مانگنی چاہیے. دوسرا اب اس کے جو دنیاوی پہلو ان پہ آتے ہیں کہ اگر یہ وبا ہے تو ہم نے اس کو کور کیسے کرنا ہے, اس سے بچنا کیسے. اس پہ بے شمار جو انٹلیکچوئلز ہیں انہوں نے بھی بات کی, ڈاکٹرز نے بھی بات کی, ایون کہ حضور شیخ الاسلام نے اس پہ ایک باقاعدہ سیشن کیا کہ جو ہے آپ نے اس سے کیسے بچنا ہے. اس میں سوشل ڈسٹینسنگ ہے, اس میں ماسک کا استعمال ہے اور آپ نے اپنے پراپرلی اپنے آپ کو سینیٹائز کرنا ہے. اب باہر سے آتے ہیں گھر جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پراپرلی جو ہے وہ واش کریں, ہینڈس کو واش کریں, منہ کو واش کریں تاکہ گھر کے جو افراد ہیں اس سے انفیکٹ نہ ہوں. اس پہ انفارچونیٹلی ہماری پبلک جو ہے وہ دھیان نہیں دیتی. ہمارے ہاں مختلف سوچیں ہیں, مختلف جو ہے آپ کہہ لیں کہ تعصبات پائے جاتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. عام عوام جو ہے ان میں
ایک بہت زیادہ ایکسٹریم مذہبی طبقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اگر اللہ کی طرف سے وبا ہے تو اس نے ہی اس کو ختم کرنا ہے، تو کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو لگانے. تو وہ طبقہ بھی سورس بن رہا ہے اس وقت اس وبا کے پھیلنے کا. پھر ہمارا ینگ جو طبقہ ہے وہ بھی ان کی جو ایک کہہ لیں کہ نیگلیجنس ہے. میں دیکھتا ہوں، کل بھی میں دیکھ رہا تھا، میں آبزرو کر رہا تھا بلکہ مارکیٹ میں، کہ ہمارے کتنے لوگ جو ہیں وہ SOPs کو فالو کرتے ہیں. اس میں نوجوان بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں. مارکیٹس میں آپ دیکھ لیں کھچا کھچ بھری پڑی ہیں، کوئی ڈسٹینسنگ نہیں ہے. ایون کل میں ایک ویڈیو، ماسک نہیں لگاتے، میں ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، مارکیٹ میں لوگوں کو شاپنگ کی پڑی ہوئی ہے. یار تم دیکھو تو صحیح، ایک دوسرے کے ساتھ کھچا کھچ جڑے ہوئے ہو، اور اس سے تم ایک انفیکشن لے کے کہاں کہاں جاؤ گے، تم ایک کیریئر بنو گے. اور پھر تو اس میں میں یہ عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کی SOPs کو فالو کریں. دیکھیں گورنمنٹ نے آپ کو کہا ہے کہ ابھی سے شاپنگ شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل مارکیٹ بند ہو جائے. آپ گیپس کے ساتھ نکلیں، اور جو ٹائمنگز ہیں پھر اس طرح SOPs کو فالو بھی کروانا چاہیے. جس طرح ابھی پاک فوج کی مدد لی گئی ہے، اور ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. تو خیر میں کٹ شارٹ اس سوال کا جواب یہی کروں گا کہ یہ ایک وبا ہے. ایک تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ سے، اس کے بعد ہمیں SOPs کا مکمل خیال رکھنا چاہیے، تو ہم بہت بہتر طریقے سے اس سے نپٹ سکتے ہیں. گڈ، تھینک یو سو مچ رانا وحید شہزاد صاحب. آئیے ناظرین، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتے ہیں. وہ محفل ہماری محفل نہیں ہوتی جہاں حضور کا ذکر نہ ہو. بے شک ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری سانسیں لینا، ہمارا ایون کہ ایک ایک گھڑی حضور علیہ السلام کے لیے اللہ کرے ہو جائے. آمین. اور الحمدللہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان، ہماری کائنات، ہمارا سب کچھ حضور علیہ السلام میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں. معروف ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بڑے پیارے بھائی دانش رفیق صاحب سر بلا تمہید، اور یہ شاگرد رشید ہیں ساجد علی چشتی صاحب کے، جو معروف ثنا خوان مصطفیٰ میرے بھائی ہیں. جزاک اللہ، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، اور اللہ آپ کو بھی سلامت. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں
سرکار بنایا ہر بار بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی پر تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا تم نے میری بگڑی کو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہر بار بنایا جزاک اللہ دانش بھائی جزاک اللہ کہ ایسا ماشاءاللہ تجھے خالق ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب روزے کی حالت میں بڑی اچھی جگہ کہہ رہے تھے لیکن چونکہ روزے کی اپنی جگہ وا جی بالکل روزے نہ جگہ لائی بھی نہیں جا سکتی کچھ سفر کی بھی اپنی جگہ کچھ اپنی جگہ ہے جناب اللہ پاک سلامت رکھے ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ اپنے پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں